बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इलेक्शन कब होंगे इसके हवाले से मियां नवाज शरीफ ने एक उलझी हुई गुत्थी को सुलझा दिया है। ये मामला क्या है, इसके ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि इस वक्त जो आप सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान देख रहे होंगे कि आज़ादी सहाफत हमले हो गए, पॉइंट कोड़े बज गए, मार्शल लग गया। हामिद मीर साहब ने अपने ट्वीट में लिखा कि मार्शल लगाने की कोशिश, बल्कि लाता मार्शल, हमारे पास इसके खिलाफ जद्दोजहद के अलावा रास्ता कोई नहीं बचा। इस तरह की बहुत सारी बातें आप देख रहे हैं। मामला यह है कि पेमरा का जो एक ऑर्डिनेंस है उसमें कुछ तरमीम की गई और उन तरमीम के जरिए जो मीडिया है उसको यानी थोड़ा सा काबू करने की कोशिश की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। अच्छा, मैं आपसे गुजारिश करूं कि मैं आज़ादी इजहार का उतना ही कायल हूं जितना कि कोई भी जो आज़ादी इजहार के लिए जद्दोजहद करने वाला पाकिस्तान के अंदर कोई इंसान हो सकता है ना, उतना कायल। यानी मैं किसी भी सूरत बोलने की आज़ादी पर कदगन के खिलाफ, लेकिन एट द सेम टाइम जिस वक्त मेरी आज़ादी उस वक्त ख़त्म हो जाती है जिस वक्त दूसरे की आज़ादी शुरू होती है। यानी जितों ही दूसरे की बात शुरू होती है तो फिर मुझे चाहिए कि मैं खामोशी से उसकी बात सुनूं, इत्तफाक ना करूं बेशक, लेकिन सुनना मेरे पे लाजिम है। अब प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम यह आता है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है और जो हम बैठे हुए ये जो सोशल मीडिया, ये सारे के सारे शूतर बेमार है भाजी, साढ़े समेत। और कोई नहीं सोचता पाकिस्तान का मफाद, कोई नहीं सोचता माशरे का मफाद, कोई नहीं सोचता इंसानियत का मफाद। यानी हम किसी लेवल के ऊपर किसी किस्म की कोई जो है ना वो सोच नहीं रखते इज्तिमाई, सिर्फ ज़ात की सोच है कि मेरे प्रोग्राम की रेटिंग वध आ जाए, मैं जनाब नंबर ले जा, जिधर जावा लोग मन कह वाह जी वाह, भट्ट साहब आए, मीर साहब आए, जनाब ख्वाजा साहब आए, जनाब चौधरी साहब आए, मेहर होरी आए। यानी हम चाहते सिर्फ अपनी ज़ात को प्रमोट करना है। ये हमारा पहला जो है ना मतवा नज़र है। मैं एज ऑन होल मीडिया के हवाले से बात कर रहा हूँ। मुझे 31वां साल है इस प्रोफेशन के अंदर और मैंने नहीं देखा कि प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोच रखने वाला, कौमी सोच रखने वाले जो लोग हैं ना इसके अंदर, वो बहुत थोड़े मदूदे चंद है और उन्होंने बेचारे दी थां कोई नहीं बनती। क्योंकि ये जो सेठ है ये कहता है भाई जी यानी जे TRP ਵਧਣਗੇ ਤੇ रेट ਵਧੇਗਾ, जे रेट ਵਧੇਗਾ तो इश्तिहार आएगा, इश्तिहार का रेट ਵਧੇਗਾ तो ਤੁਹਾਡੀ तनख्वाह ਵਧਣੀ है। लिहाजा असल मामला यह है कि अच्छी खासी मिर्च मसाला लगा के ना शैवां नूं प्रेजेंट करें, ये सेठ का मतवा नज़र है। क्योंकि वो किसी किस्म की वो जमहूरियत या आइन के चक्कर में इस बिजनेस में नहीं आया हुआ, वो सिर्फ इसलिए आया हुआ है कि उसने जो पैसे कमाए हैं उनको वो प्रोटेक्शन देना चाहता है और जो प्रोटेक्शन देना चाहता है उसके बाद मजीद कमाना भी चाहता है। तो लिहाजा ये है मतलब मेरा ख्याल है 70% से ज़्यादा सीटों का मसला ये है। और बाकी जो 30% ने वो बेचारे फंसे फूसे रहते हैं। मीर शकील वर्गे हो गए, जुबैरीज हो गए, डॉन मले हो गए, मैं और भी हैं लेकिन मैं यानी जो मशहूर है मैंने उनके नाम ले दिए। निज़ामी साहब होते थे, निज़ामी साहब से कई इख्तलाफात रहे हैं, सारी ज़िंदगी रहे हैं, लेकिन वो अपनी खबर के हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। ये एक गल उस बाबे च ऐसी जो बात थी वो थी। अच्छा, अब मैं जो बात कहना चाह रहा था उसमें कुछ तरमीम की गई है कि आप मिसलीडिंग स्टोरी, जो आप झूठी खबरें और जो सनसनी फैलाने वाली चीज़ें हैं इनके ऊपर आप पर गिरफ्त हो सकती है। ये उन्होंने एक तरीक़ेकार इख्तियार किया है। मैं समझता हूँ कि झूठ बोलने पर, मैं समझता हूँ कि सनसनी फैलाने पर, मैं समझता हूँ कि माशरे के अंदर अनरेस्ट करने के ऊपर बाकायदा सजाएँ होनी चाहिए। जर्नलिज्म के नाम के ऊपर, सहाफ़त के नाम के ऊपर किसी किस्म का आपको ये हक नहीं मिल सकता कि आपका आज़ादी इजहार है तो तुसी माशरे से अजाब पा गए झूठ बोल के। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ उसकी। एक साहब हैं डॉक्टर शाहिद मसूद, उनका नाम है। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने एक वाक़या हुआ कोई जो बच्चों के साथ ज्यादती के हवाले से वाक़या हुआ। एक बच्ची थी, उसके साथ ज्यादती का वाक़या हुआ। डॉक्टर साहब ने उत्ते वो झूठ कराया जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार बाबा डैम अली सरकार ने साबित हो गया उसकी अदालत में कि झूठ बोलिया, हथकड़ियां लगी, अंदर चला गया। ठीक है, अब उसके बाद तो उस बंदे को टीवी पे नहीं बैठना चाहिए ना किसी भी सूरत, लेकिन सर वो फिर टीवी पे बैठा हुआ है और जिस टीवी पे बैठा हुआ है उस टीवी की में सबसे ज्यादा तनख्वाह लेने वाला वो आदमी है।
اس کی ٹیم کے ارکان کی سیلری ایک طرف تے پورے نیوز روم رپورٹنگ وہ جو ہوتا ہے کیمرہ مین اور سارے صحافی تنہا ایک پاس ہے، وہ کلے ہی تنہا ایک پاس ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کون کروا رہا ہے سر ان کو؟ تو میں جس طرف نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں مریم اورنگزیب صاحبہ، جتنے ہاتھ پان دی لوڑ ہے نا اتھے پاؤ۔ جہاں تک یہ جو سنسنی اور یہ جو جھوٹی خبریں اور اس طرح کی باتیں ہیں، تو سر اس کے اوپر بڑا آسان حل ہے۔ کوئی آپ کو پیمرا لاز میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی جگہ پہ کوئی ایسی وہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جناب آپ نیا کو قانون بنائیں۔ سمپل جو قانون برطانیہ کے اندر لاگو ہے سر، وہ پاکستان سے لاگو کر دیو، گل ختم۔ بھائی جھوٹ بولے ہی بھگت آ کے، اور یہ اتنے سدھے ہو گئے پائن سارے۔ وہاں پر تو کوئی نہیں کہتا کہ جناب وہاں کا جو فلانا ٹیبلٹ ہے اس میں میرے خلاف یہ سٹوری آئی ہے، وہ سدھے جاندے نے جج دے کول جا کے اتنے کہندے نے جناب ہے ساڈا کیس ہے، نالے وہ کیس جتتے نے پیسے آندے نے، میڈیا اس بند ہوندا ہے، اینے بڑے ڈالر آندے نے، بندہ ساری زندگی بیٹھ کھاندا رہندا۔ یہ ہمارے ناصر بٹ صاحب جو ہیں مسلم لیگ نون والے، انہوں نے بہت سارے ماشاءاللہ پیسے کمائی کر لاہور آئے ہیں، تو سوری اسلام آباد میں آئے ہیں لندنوں نکل کے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ سے عرض کروں کہ وہ قانون یہاں پر لاگو کر دیں۔ آپ کی تو اپنی پارٹی نے بڑا فائدہ لیا اس سے، پنجاب یعنی پاکستان کے اندر پورے سندھ بلوچستان سارے پاسے لاگو کر دو۔ جڑے توتے بیٹھے نے بھائن جڑے گھروں نکلے سن دہی لین لئی، اور انہیں کیا مائک پھڑ ادھر آ دہی والا گھر آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ جڑے گھروں وال کٹن نکلے سن تے کسی ہوٹل پہنچ گئے، ہوٹل والے نے جناب کیا کہ بڑے اچھے وال کٹدا ہے، انہوں عادت سی، انہیں کیا چلو ایک سیٹھ صاحب جڑے سب تو بڑے میڈیا کنگ نے وہ وال بھی کٹائے، وہ میڈیا کنگ نوں وال پسند آ کے کٹے، انہیں ٹی وی دے بہاتا سر، روز رپورٹ کارڈ جی بیٹھے ہوندے نے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں حضور کہ اس طرح کی چیزیں پھر بند ہو جائے گی، پھر سیٹ صرف اس کو لے گا جو صحافی ہوگا، اور صحافی ہمیشہ پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ صحافی جو ہے وہ ایشوز کے اوپر بات کرتا ہے، استارے کی زبان پہ کرتا ہے، اس کو آپ پکڑ نہیں سکتے، وہ پڑھائی دیندے ہی نہیں، جڑا پڑھائی دے دے وہ کہتا صحافی۔ بہرحال یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی معاشرت، پاکستان کی سیاست، پاکستان کی جو ہے اپنا معیشت، ان کو اگر آپ نے درست رکھنا ہے تو صحافت درست رکھنی ہوگی، اور صحافت درست رکھنے کے لیے اگر کوئی یہ کہے کہ سیٹھ میڈیا جو ہے وہ خود اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا تو غلط فہمی سے نہیں ہوگا۔ آپ کو ایک قانون کی ضرورت ہے، اور وہ قانون وہی رکھیں جو امریکہ میں ہے، جو برطانیہ میں ہے۔ وہ قانون چکو ایتھے امپلیمنٹ کر دو، بس اس کو ڈیفیمیشن لا کہتے ہیں، اور جو وہاں پر موجود ہے ایتھے لا دیو، سدھے ہو جائیں گے سارے۔ اگر آپ نے مسئلہ حل نہیں کرنا تو پھر تو بہت سارے راہ ہیں سر، پھر تو 16 تو زیادہ قوانین ایسے ہیں جس کے تحت بولنے پر پابندیاں ہیں۔ پاکستان کے اندر وہ قوانین موجود ہیں، ہم نے ان کے خلاف جدوجہد کی ہوئی ہے، پی ایف یو جے کے پلیٹ فارم سے، پی یو جے کے پلیٹ فارم سے، اور بڑی جناب لوگوں نے جو ہمارے سینئرز تھے انہوں نے بڑی مارا کر دی ہیں دلی۔ لیکن اگین یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں۔ باقی سر اب بندہ پوچھے کہ کیا کیا جائے، اب 7.5 روپے اگر بجلی کا یونٹ بڑھ جائے تو میں مریم اورنگزیب صاحبہ یا کوئی بھی جو اس وقت انفارمیشن منسٹر ہیں جو ماضی کے تھے، فواد چودھری آج بڑی ہوئی سی، فواد چودھری کہہ رہے تھی کدھر گئے وہ سیٹھ میڈیا اور تنظیمیں ساڑی بڑی بول دے تو ہوں کیوں نہیں بول دے۔ فواد چودھری صاحب نے بڑی کوڑ کڈی تھی، حالانکہ اس وقت یہ جس طریقے سے آتے تھے، جس طریقے سے انہوں نے صحافیوں کے اندر تفریق ڈالنے کی کوشش کی، جتنا گندا رول فواد چودھری نے اور کچھ یعنی بلیک بیوٹی قسم کے صحافیوں نے اس وقت ادا کیا، وہ نہ صرف یہ قابل مذمت ہے بلکہ قابل گرفت بھی ہے۔ میں اس سارے ایونٹس کا گواہ ہوں، میں بھی ان دنوں میں اسلام آباد میں تھا، تو میں نے وہ ساری چیز دیکھی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے صحافی جو ہیں ان کی انٹریاں بین کی گئی تھیں، کس طرح ان کے خلاف جو ہے پوری کمپین چلائی گئی تھی اسلام آباد کے اندر اور مختلف حلقوں کے اندر، وہ ہم نے سارے مناظر دیکھے ہوئے ہیں۔ مگر وہ ہوں بھائی نو موقع لبا ہے، وہ تو حرکتہ کرے گا۔ سمپل جی گل ہے سر، میاں نواز شریف صاحب کو اگر کوئی بندہ میرا یہ کلپ پہنچا سکتا ہے تو پہنچا دے کہ جو لنڈن کے اندر قانون ہے نا سر وہ پاکستان میں لاگو کر دے برا کے، تو اللہ خیر صلی اللہ معاملہ بالکل فٹ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو پھر برداشت کریں۔ پھر باقی جتنے یہ جو پیمرا میں ترامیم کر رہے ہیں، یہ جو آپ اور جتنی بھی آپ کہہ رہے ہیں جی سیکیورٹی کو شے ہوندی ہے، فلانی کو شے ہوندی، پھر کوئی شے نہیں ہوندی۔ پھر آئین کے اندر لکھا ہوا ہے آرٹیکل 19A، تو پھر وہ اتحادی سارا کچھ چلے گا جی۔
بس میں اتنی بات جانتا ہوں. باقی پہلی حکومتوں نے بھی کوششیں کی ہیں, کامیاب نہیں ہوئی. آپ نے بھی کی تھی 2015-16 میں, ٹھیک ہے, ہوں بھی کر کے دیکھ لو, کامیاب نہیں ہوں گے. اتنے کمزور نہیں ہے سیٹ میڈیا کا, بڑا طاقتور ہے. بہرحال اب 400 جو ہے اپنا 70 روپے کی جو بجلی چوری ہو گئی 14 مہینے میں. اب یہ جو خبر ہے یہ زاہد کشکوری صاحب کی ہے سر, اور یہ ٹی وی کے اوپر آئی ہے. اب وہ آپ ان سے ثبوت مانگیں گے, وہ آپ کو ثبوت دے دیں گے, اس کے بعد ثبوت چیلنج کرتے پھریں. اب آپ کہیں سنسنی پھیلائی جا رہی ہے. یار آپ نے آج ہی کے دن 7.5 روپے فی یونٹ بجلی جو ہے مہنگی کی ہے یار, ہم لوگوں کے لیے, غریبوں کے لیے, ماتڑا لئی. یہ جو بیوروکریسی ہے آپ دیکھیں نا, پنجاب کے اندر بیوروکریسی 3.2 ارب روپے کی, یعنی اس کا مطلب یہ ہے 3.2 سے بعد 3 ارب 20 کروڑ روپے دی جڑی نے گڈیاں پنجاب کے اندر بیوروکریسی کو محسن نقوی صاحب لے کے دے رہے ہیں. صحافیاں دی کلونی دا کام آوے تے او لیٹر ہی نہیں لبدا جڑا گیا ہوندا ہے کہ بھائی اتنے مٹی پا دیو, انہوں نے مٹی جی پاتا سارا کچھ. یہ ڈپٹی کمشنر لاہور اور کمشنر لاہور نے, یہ ڈی جی ایل ڈی اے, ٹھیک ہے, یہ سارے محسن نقوی کے انڈر ہیں. وہ محسن نقوی دی اکھاں وچ مٹی پائی بیٹھے نے اس حساب نال, لیکن محسن نقوی نے سر انہوں نے خوش کر لئی. 3.25 ارب روپے کی جو ہے نئی گاڑیاں لے کے دے دیاں. ساڈیاں پاجی موٹر سائیکل بند ہو جان پاویں, لوکی سائیکل دے جڑے نا وہ مطلب کتے فیل ہوئے نے وہ ٹھیک کران جو 20 روپے پاویں کول ہون, لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو. یہ جو بیوروکریسی ہے جو آپ کو اس طرح کے مشورے دیتی ہے کہ جناب یہ کیمرہ قانون میں یوں کر لیں تو وہ کر لیں, ٹھیک ہے, تو سر وہ اس کے لیے اربوں روپے. یہ ہے وہ لوٹ مار بیوروکریسی کی, سسٹم کی, جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ ختم کریں گے تو پھر اگلی کوئی گل ہو سکتی سر, لیکن کیا کیا جائے. یہ جو ہیں اپنا شہباز شریف صاحب, یہ مریم اورنگزیب, یہ سارے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے نعرے مارتے تھے یار آزادی صحافت دے. اج آپ وہ حرکتیں کر رہے ہیں, اس پاسے نہیں جان کے مسئلہ کا حل ہے. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ 7.5 روپے بجلی فی یونٹ آپ نے مہنگی کی ہے یار. کبھی سوچا ہے ویسے کہ یہ جو پتہ نہیں کتنے کروڑ 14 کروڑ یونٹ جڑے نے, میں نے اس طرح کی خبر پڑھی تھی, وہ اگر خرچ ہو گئے ہیں سر, یہ لیسکو کے ملازمین خرچ کر گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو دیے ہوئے ہیں آپ نے, وہ سر کی جوائی نے ساڈے پاکستان دے کیوں دیے ہوئے ان کو؟ تنہا نہیں لیندے کام کرن دی؟ مجھے بتائیں کیوں دیے ہوئے؟ میرے پیسے کے اوپر میں عیاشی نہ کراں, میرے پیسے پہ عیاشی کرے وہ شخص جو کام چور ہے. اگر لیسکو والے یا وابڈا والے کام چور نہ ہوتے تو ذرا جی بارش پین تے بجلی جاوے, یہ سسٹم بیٹھ جائے. یہ کام چور ہیں تو یہ حالات ہے, سمپل سی بات ہے. اگر ٹریفک پولیس والا پراپر کام کر رہا ہو تو ٹریفک بلاک نہیں ہوندی باپ جی, اور اگر وہ کام نہیں کر رہا تو ٹریفک بلاک ہوگی. پاویں جنی مرضی تسی اوور ہیڈ برج بنا لو تے پاویں یعنی کہ انڈر پاسز بناتے رہے. تو صرف اتنی سی بات ہے کہ ادھر پہن روک لو, بیوروکریسی نو پھندا پانے والا کوئی آنا چاہیے. تسی آگے سارے تھلے لگ جاندے یار. یہ بڑا ایک عجیب معاملہ ہے. ابھی بھی بیوروکریسی کے کہنے پر یہ کیا. اور جن چند صحافیوں کے ساتھ انہوں نے کل ایک تصویر اتروا کر تو لگائی ہے, میں نے دیکھی ہے ٹویٹر کے اوپر, ان میں سے صرف ایک شخص کو میں جانتا ہوں, وہ بیورو چیف ہے آج ٹی وی کے اسلام آباد میں, صرف ان کو جانتا ہوں, باقی کسی کو نہیں جانتا. وہ صحافی ہوں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن مجھے وہ نمائندہ صحافی نظر نہیں آئے جڑے الیکٹڈ ہوندے نے کہ اچھا اے کرن لگی تے ساڈے نال گل کر لا. نہ کچھ بھی نہیں. پتہ نہیں کہڑے پھڑ دے دے بیوروکریسی کہڑی شیواں تہاڈے اگے باہ چھڑ دیے, اور تسی انہاں دی گلاں چ آ کے تے ہن مطلب ہامن نیل ہوئے یا گور بٹ ہوئے سارے تہاڈے تے چڑھائی کرنگے. سان تے موقع مل گیا. باہر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اب پتہ نہیں کدوں آنا, ویسے تو مجھے نہیں لگتا کہ انہیں آنا چاہیے, جو حالات انہوں دی پارٹی نے اتنے پیدا کیتی انہوں لئی. لیکن پھر بھی میاں صاحب نے جدے کے اندر
بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان سے پوچھا وہاں کے لوکل جو ملتے ہیں نا ان سے کہ میاں صاحب پھر کدو جا رہے واپس تے اسی بھی ٹکٹاں کرا لئیے. خوشامد کا طریقہ کار ہے نا کہ میاں صاحب اسی بھی تہاڈے نال جانا ہے, جہاز میں بک کراواں گا سر, ٹکٹ میں کراواں گا, ویسکوٹ میری دتی پانی جے. ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا پیار بھی ہوتا ہے لیکن خوشامد کا بھی ایک طریقہ کار ہے یہ. تو میاں صاحب نے کہا بھی مطلب جائیں گے جب الیکشن آئیں گے سر, اس میں کون سی بات ہے. تو انہوں نے کہا سر الیکشن کدوں آن گے. تو انہوں نے کہا الیکشن ہے یہ دور لگتے ہیں. اچھا اب یہ جو الیکشن دور لگتے ہیں نا میاں نواز شریف کو, یہ جملہ میری نا ویسے کوئی سمجھ بہندہ نہیں پیا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ بڑے کم گو سے آدمی ہیں. اس طرح کی بات, کوئی پالیسی سے ریلیٹڈ بات, کوئی پکی جی گل جڑی نا میاں نواز شریف وہ پکے بندے نہ کرتا ہے. جتنا مرضی آپ ان سے پوچھتے رہے کہ میاں صاحب انج کی تے اونج کی, وہ اگر کسی کہیں گے یار بسکٹ کھا, خلیفے دی کھتائی کھا, چاہ پی, وہ آپ کو ٹھڈ دی گل نہیں دسن لگے. بڑے پکے ہیں میاں صاحب, ٹھڈ دی گل نہیں دس دے. لیکن اب یہ بات اڑی ہوئی ہے کہ جناب جو میاں صاحب ہیں ان کا الیکشن دور ہے. تو الیکشن سر مجھے تو آپس کی بات ہے دور ہی لگتا ہے, مینوں تو نیڑے لگتا نہیں کہ پیا پاکستان کے اندر نیڑے الیکشن جو ہے وہ کس کو لگ رہا ہے. چیک کرے اپنے ارد گرد, اپنے آپ میں پوچھ کے بھیج دو. اس کا پتہ کیا مطلب نکلتا ہے کہ الیکشن دور لگ رہا ہے. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہم میں سے کسی کو اس بات پر یقین نہیں ہے کہ آئین پر عمل ہوگا. آئین میں لکھا ہوا ہے نا کہ اسمبلی مدت پوری کرے گی تو 60 دن یا 90 دن الیکشن ہو جائے گا. کسی کو یقین نہیں کہ آئین پر عمل ہوگا. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جناب ڈاڈے کا ستا میاں سو ایتے سارے یقین ہے کہ جو طاقتور ہے وہ چاہے گا تو الیکشن ہوگا. لہذا سب کی نظریں جو ہے وہ جی ایچ کیو کی طرف ہے, حافظ صاحب کی طرف ہے. تو ایسی بے یقینی کی جو ریاست ہو جس میں یہ فضا موجود ہو, اس کے اندر آپ یہ پیمرا لاز کے اندر تبدیلیاں تسلیاں کر کے پونڈا دی ککڑ پھر اپنے تے ادا حملہ کرا لو. تہاڈا ہی حوصلہ ہے سر مریم صاحبہ, بندہ کی کہہ سکتا ہے. مزید خرابیاں پیدا ہوں گی مجھے یہ لگ رہا ہے. یہ اس طرح کی قوانین نہیں بنانے چاہیے. سیدھا ایک سمپل ڈیفیمیشن لا بناؤ اور اس پر عمل کراؤ. جیڑا بھی آندا ہے رگڑ دیو پھڑ کے, پھر ہی معاملہ ٹھیک ہوگا, ادروائز نہیں ہوگا. میں تو ایسے ہی سمجھتا ہوں, آپ پتہ نہیں کیسا سمجھتے ہیں. جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.